नमस्कार, आदाब। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा एहसान। ओपन एयर टाइम्स पॉडकास्ट स्टूडियो में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आप और हम सभी को उर्दू ज़ुबान से बड़ी मोहब्बत है और हम ये भी जानते हैं कि उर्दू कितनी पुरानी ज़बान है। इस मौके पर मुझे एक शेर याद आता है कि अजदाद की मीरास हूँ, माजी का निशा हूँ, मैं उर्दू ज़ुबां हूँ। हर बार हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी ख़ास मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवा सकें। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान जो उर्दू अदब के बेहतरीन शायर और मुंबई के फारूक हाई स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा उर्दू अदब की तालीम में खिदमत में गुजारा है और अब उर्दू ज़ुबान, मौसीकी और शेर व शायरी की थेरेपी से लोगों के डिप्रेशन का इलाज कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक रहमान साहब और साथ ही मौजूद हैं एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर अनवर नूरी साहब, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो आइए हम अपने मेहमानों के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया ताहिरा एहसान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने न सिर्फ ये कि हमें अपने स्टूडियो में बुलाया, बल्कि एक ऐसी शख्सियत को बुलाया जिसका मैं खुद शहदाई रहा हूँ। और डॉक्टर फारूक रहमान साहब न सिर्फ ये कि बड़े अच्छे शायर हैं जी, बड़े अच्छे इंसान हैं, बल्कि उर्दू की जो मोहब्बत इनके दिल में है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे लोग आज भी ज़िंदा हैं तो ये शिकायत फजूल है कि उर्दू मर जाएगी या उर्दू को कोई ख़त्म कर देगा। आज का ये पॉडकास्ट इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और मेरी तमाम ओपन एयर चैनल के ऑडियंस से दरख्वास्त है कि इस इंटरव्यू को पूरा देखें। वजह यह है कि आप इस इंटरव्यू से चौंकेंगे, आपको एक नई चीज़ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि हमने भी जब सुनी तो हम भी चौंक गए और हमने फ़ौरन ताहिरा जी ने ये फ़ैसला लिया कि ये इंटरव्यू होना ही चाहिए। और आज ये इंटरव्यू महफूज हो रहा है, जो आने वाली नस्लों के लिए भी एक बड़ी कीमती चीज़ बनने जा रहा है। दरअसल फारूक साहब के ताल्लुक़ से मैं एक दो लफ्ज़ बोलकर फिर इस इंटरव्यू की तरफ आता हूँ। जो मैंने कहा है कि आप इसको इंटरव्यू को सुनेंगे तो चौंकेंगे, हैरान होंगे, आपकी मालूमात में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा और हो सकता है कि आपके ज़रिए लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इसका फ़ायदा भी पहुँचे। इस पेशकश का मतलब ही हमारा यही है, मकसद ही यही है। फारूक साहब एक अच्छे शायर हैं। इनका जो पहला शेर मैंने सुना था और जिसकी वजह से मैं बहुत मुतासिर था, चाहता हूँ कि ये उर्दू का एक माहौल बने। मेरे उस्ताद, मेरे मुरब्बी हैं, तो मैं इनके एक दिलचस्प शेर से इनकी तरफ चाहूँगा कि कैमरा जाए। इनका जो शेर जिसने मुझे पहली बार इनसे बहुत मिलने की ख्वाहिश पैदा की थी और उसके बाद से जो हमारी मुलाकात हुई, तो अल्लाह का एहसान है कि मैंने बहुत फैज़ हासिल इनसे किया है कि लिखता हूँ मैं तो इसका बदल चाहिए मुझे। डॉक्टर फारूक रहमान साहब कहते हैं कि लिखता हूँ मैं तो इसका बदल चाहिए मुझे और तेरे लबों पे अपनी गज़ल चाहिए मुझे। क्या बात। और इस तरह के बहुत सारे शेर हैं जो मेरे तो हमेशा ज़ुबान पर रहते हैं। मैं अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरी स्पीच में बहुत सारे शेर जो है मैं इनके इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें एक शेर और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहूँगा कि आप सुने और उसके बाद हम अपनी असल मौजू की तरफ आते हैं। कि मैं जानता हूँ वादा निभाया न जाएगा, मैं जानता हूँ वादा निभाया न जाएगा और कच्ची सड़क पे आपसे आया न जाएगा। और तुमसे बिछड़ के जिंदा रहे होश में रहे, तुमसे बिछड़ के जिंदा रहे होश में रहे, हमसे तो ये तमाशा दिखाया न जाएगा। दोस्तों, ऐसे बेहतरीन अशार और एक बेहतरीन वो गज़ल की किताब के मालिक। इसके अलावा ये जब से मैंने देखा है कि प्रिंसिपल के ओहदे से रिटायर हुए हैं, किसी दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा कि ये उर्दू सिखाने की जद्दोजहद में न लगे हों। बड़े बड़े सिंगर, फिल्म स्टार इनसे उर्दू सीखते हैं, इनके स्टूडेंट्स में हैं, पूरी दुनिया में आज इनके स्टूडेंट्स हैं। और इन स्टूडेंट्स के अंदर इन्होंने एक जो अनोखी चीज़ खोज निकाली जो आज हमको पता चली। हम चाहते हैं कि इस पर बात हो और ये दुनिया तक पहुँचे कि ज़हनी अमराज का इलाज भी अशार के ज़रिए हो सकता है। जी हाँ, मैं अपनी बात दोहराना चाहता हूँ कि इलाज की ये थेरेपी
کہ کسی کو اچھے اشعار سنا کر بھی آپ اس کی ذہنی کیفیت کو بدل سکتے ہیں، اس کی اس بیماری کو دور کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ایسا کر دکھایا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ان کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب کے کئی ایسے پیشنٹ ہیں جن کا انہوں نے غزل کے ذریعے، اشعار کے ذریعے اور میوزک کے ذریعے ان کا علاج کیا ہے، اور آج وہ بہتر فیل کر رہے ہیں، اور ان سے ہم کو مل کر خوشی ہوتی ہے کہ ان کی پہلے کیا حالت تھی اور آج کیا ہے۔ اور آج اتفاق سے ان کے ایک اسٹوڈنٹ کا کیلیفورنیا سے فون آیا، انہوں نے اس سے جس طریقے سے بات کی ویڈیو کال پر اور اس کو علاج کیا اس کا، اور ہم نے وہ جو تھیریپی کا طریقہ بھی ان کا دیکھا، بہت متاثر ہوئے، چاہتے تھے کہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے لائیں تاکہ ایک نئی چیز سے آپ بھی روشناس ہوں۔ اور یہ بات ہم ڈاکٹر صاحب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے کہ ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی، دنیا بھر کی پیتھی موجود ہے، یہ اردو پیتھی ان کے دماغ میں کہاں سے آئی، یا شیروپیتھی دماغ میں کہاں سے آئی، کہ کس طریقے سے اشعار کے ذریعے کسی کے ذہن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اسے پرسکون نیند کی طرف لایا جا سکتا ہے، اسے ایک نئی زندگی کی رمق اس کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کا بہت دل سے استقبال، میں اور شکریہ طاہر احسن آپ کا اوپن ایئر چینل میں بہت دل سے سواگت کرتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے سر کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ شکریہ۔ ہم چاہیں گے کہ ابھی میں نے جو اپنے آڈینس کو بتایا آپ کے بارے میں، جی، کہ یہ ایک نئی پیتھی کی ایجاد کیا جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوری صاحب کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور بولنے کا موقع دیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اوپن ایئر ٹائمز کی روح رواں طاہرہ احسان صاحبہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا اور مجھ سے اردو تھیراپی کے بارے میں جاننا چاہا کہ اردو تھیراپی ایکچولی کیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج دنیا میں جس طریقے سے ہارٹ کے امراض اور ڈائبٹیز کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں، اسی طرح دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ انزائٹی کے اور ذہنی بیماریوں کے بھی مریض بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے اسپیشل کئی سیمینارز ہو رہے ہیں، کئی تھیریپی کی کورسز چل رہے ہیں، لوگ طرح طرح سے اس کے علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیکل سائنس اپنے طریقے پہ، اور روحانی جن کا رجحان ہے وہ روحانیت سے اس کا علاج کر رہے ہیں۔ لیکن آج آپ کو یہاں پر ایک اس ذہنی امراض کی بیماری کا ایک نیا اور ایک انوکھا علاج معلوم پڑنے والا ہے، اور وہ ہمیں ڈاکٹر فاروق رحمان کے ذریعے، اور یہ نیا تھیریپی جو ہے، یہ اس کو آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ہم نے بھی جب اس کو پہلی بار سنا تو حیران رہ گئے کہ اس طریقے سے بھی علاج ہو سکتا ہے، کہ ہم نے ایلوپیتھی سنا تھا، ہومیوپیتھی سنا تھا، اور بھی بہت ساری پیتھی سنی ہے، لیکن شیروپیتھی کے ذریعے یا اردو پیتھی کے ذریعے کسی کا علاج کیا جا سکتا ہے، کسی ذہنی مریض کو مکمل ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اسے غزلیں سنا کے، اشعار سنا کر صرف اسے اس کی راحت کا سامان کیا جا سکتا ہے، اس کی بیماری مکمل ٹھیک کی جا سکتی ہے۔ یہ کمال ڈاکٹر فاروق رحمان صاحب نے کر دکھایا ہے، اور ہم اس کے گواہ رہے ہیں کہ ان کی کئی پیشنٹس ہیں جن کا یہ ابھی ہمارے سامنے علاج کر رہے تھے، مطلب اس سے باتیں کر رہے تھے، تو کس طریقے سے انہوں نے یہ نئی تھیریپی کو ڈھونڈ نکالا۔ اور حقیقت میں یہ تھیریپی ایک نعمت مانی جائے گی آج کے دور میں، کہ اگر اس طریقے سے بھی علاج کیا گیا مریضوں کا، تو یقین جانیے کہ جہاں ہزاروں لاکھوں مریضوں کو فائدہ ہوگا، وہیں اردو کو بھی ایک نئی دشا، ایک نیا رنگ، ایک نئی خوشبو ملے گی، کہ اردو نہ صرف یہ کہ ایک میٹھی زبان ہے، لوگوں کو پسند آنے والی زبان ہے، لوگوں کے گھر میں کر جانے والی، دل میں گھر کر جانے والی زبان ہے، بلکہ لوگوں کے بیماری کا علاج کرنے والی بھی زبان ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر فاروق رحمان صاحب جو اردو سے اتنی محبت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک ذہن میں ڈالا کہ اس طریقے سے لوگوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، مکمل ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو یہ کیسے ان کے ذہن میں آیا؟ آئیے اب ہم انہی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق رحمان صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے اوپن ایئر چینل کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ہم جاننا چاہیں گے سر کہ اردو سے آپ کی محبت ہم جانتے ہیں، لیکن
اردو آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں، اور بہت دور دور تک دنیا میں ہر جگہ آج آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن کسی مریض کو آپ اردو سے ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان کا شہزائی ہوں، کیونکہ بہت ہی محبتی انسان ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. یہ خوش نصیبی میری. جی. اور طاہرہ صاحبہ سے تو میں آج ہی ملا ہوں، لیکن ان کو ملنے کے بعد بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں. ایک وی فیلنگ جو ہے وہ نوری صاحب کی وجہ سے میرے اندر بھی ٹرانسفر ہوئی ہے، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. تو پہلے میں انہی دونوں کے لیے 2 شعر پیش کر رہا ہوں کہ آپ سے وابستگی کیا خوب ہے، آپ سے وابستگی کیا خوب ہے، آپ ہیں تو زندگی کیا خوب ہے. اب یہ سوال بڑا عجیب پوچھ لیا آپ نے کہ یہ اردو تھیراپی کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا، کب آیا، کیوں آیا. تو یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، بڑی لمبی داستان ہے، لیکن پھر میں کوشش کروں گا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی. کہ میں گزشتہ 35-36 سال سے غیر اردو طبقے کو اردو پڑھا رہا ہوں. اردو پڑھاتے پڑھاتے ایسا ہو گیا کہ اردو ہی میرا اوڑھنا بچھونا بن گئی، صبح سے شام تک. اور کبھی کبھی تو رات کے 1 بجے 2 بجے میں آن لائن بھی اردو پڑھایا کرتا ہوں، جو دیگر ممالک کے ٹائمنگ اور ہمارا جو وقت ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو اردو پڑھاتے پڑھاتے مجھے ایسا لگا کہ میرے شاگرد جو ہیں وہ اردو پڑھنا تو چاہتے ہیں، اردو پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن ان کو اردو پڑھتے وقت ان کے چہرے پر جو سکون اور جو طمانینت اور جو اطمینان محسوس ہوتا ہے، تو مجھے ایسا لگا کہ اردو کے ذریعے جو ہے وہ انسان میں ایک طرح کی خوشی کا انجیکٹ کیا جا سکتا ہے. میرا اپنا تجربہ ایسا لگا کہ اردو جو ہے وہ ایک طریقہ علاج بن سکتی ہے. اور میں اس کا کریڈٹ مرزا غالب کو دوں گا، حالانکہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں سوچا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ ایسا آئے گا، میرا شہزائی کوئی ایسا آئے گا، غالب پسند کوئی ایسا آئے گا جو میرے اشعار سے اردو تھیراپی کی ایجاد کرے گا. تو ایک زمانہ تھا جب میں دیوان غالب کو اپنے سرانے رکھ کر سویا کرتا تھا. سونے سے پہلے بھی میں غالب کے اشعار پڑھتا تھا، اور اٹھنے کے بعد بھی غالب کے اشعار پڑھتا تھا. یعنی میری راتوں کے ساتھی بھی غالب تھے اور میری صبحوں کے ساتھی بھی غالب تھے. تو پڑھتے غالب کے 3 شعر مجھے ایسے ملے جس سے مجھے لگا کہ اردو تھیراپی ان شعروں میں کہیں نہ کہیں بند ہے. ان 3 اشعار میں کئی چیزیں مشترک تھیں، کامن تھیں. پہلے وہ اشعار سن لیجیے اور پھر میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کامن ہے. جی. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آپ بھی دہرا سکتے ہیں میرے ساتھ. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. دوسرا شعر ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. ابھی 3 شعر ہیں اور 3 میں کئی چیزیں مجھے ایسی لگی کہ کامن ہیں، مشترک ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ تینوں اشعار غالب کے ہیں، ٹھیک ہے، تینوں مطلع ہیں. تینوں کی جو بحر ہے وہ بھی ایک ہی ہے، فاعلاتن مفاعل فعل، فاعلاتن مفاعل فعل. یہ بحر اتنی وسیع ہے، اتنے اس میں ویریشنز ہیں کہ ہم اس کو 10-12 طریقوں سے، جو شاعر حضرات ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو 10-12 طریقوں سے باندھ سکتے ہیں. اس کے ارکان کو کہیں کم زیادہ کر کے بھی ہم باندھ سکتے ہیں اس کو. تو اس بحر نے مجھے بہت متاثر کیا. اس کے بعد میں نے اسٹڈی کیا کہ کئی شاعروں نے اس بحر میں غزلیں کہی ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں. تو میں نے اس کو سوچا کہ غالب کا شعر ہے، تینوں مطلع ہیں، تینوں کی بحر ایک ہے، اور تینوں میں دکھ درد کا بیان کیا گیا ہے، دکھ درد کا کہیں نہ کہیں ذکر ہے. اور جیسا کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، تو جب دکھی آدمی دکھی شاعری سنتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی کمپینین، اس کا کوئی ساتھی مل گیا ہے جو اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. اگر ہم دکھ کی حالت میں ہوں، ہمارا کوئی مر گیا ہو یا کوئی بچھڑ گیا ہو، اس وقت اگر ہم خوشی کے گانے گائیں گے تو ہم کو اس گانے سے ہی نفرت ہو جائے گی. جیسا ابھی میں دکھی ہوں اور کوئی بجا دے کہ آج میرے یار کی شادی ہے
تو میں اس شادی پہ لعنت بھیجوں گا کہ میں یہاں دکھی ہوں اور یہ شادی کے گانے بجا رہا ہوں. تو یہ دکھ ہی دکھ کا علاج ہے ایکچولی دراصل میں. تو میں نے اس طرح سے کوشش جاری کی. پھر بعد میں نے دیکھا کہ کئی اچھی اس کی جو دوسری بھی غزلیں ہیں جو اسی میٹر پر لکھی گئی اسی بہر میں, وہ بھی اچھی لگی. جاوید صاحب کا ایک شعر ہے کہ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا, زندگی دھوپ تم گھنا سایا, کوئی دیوار سی گری ابھی. ناصر کاظمی کا دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی, کوئی دیوار سی گری ابھی, یہ بھی اسی بہر میں. تو اس طرح کی کرتے کرتے کچھ لوگ میرے پاس آئے. میرے پاس آنے سے پہلے وہ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے, ماہر نفسیات کے پاس گئے, اور انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ ڈپریشن میں, انزائٹی میں ہیں, پریشان ہیں. ان کے رشتہ دار ان کو لے کر گئے. وجہ تھی سیپریشن, اپنے کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا, جو کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا, وہ تنہائی کا شکار ہو گیا, اس کو نیند نہیں آ رہی ہے. تو سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے. سائیکیٹرسٹ نے اپنی گولیاں وغیرہ دے دیا, پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا. تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ ایک کام کیجئے, کوئی نئی زبان سیکھیے. اور بہت سے سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ آپ اردو زبان سیکھیے, کیونکہ اردو کے اندر وہ کشش ہے جو ایک بیمار ذہن کو, ایک بیمار دل کو شفا یاب کر سکتی ہے. اور ویسے بھی کئی لوگوں نے سائنٹیفکلی اس پر کام کیا ہے کہ وائے اردو, اتنی ساری زبانیں, ہزاروں زبانیں, وائے اردو. تو اس کی جو ایک بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ہم جو دوسری زبانیں پڑھتے ہیں, جیسے انگریزی, ہندی, مراٹھی, وہ ہم بائیں سے دائیں پڑھتے ہیں. تو ہمارے جو دماغ کی جو ٹیشوز ہیں وہ بائیں سے دائیں طرف ایکٹیو رہتے ہیں. لیکن جب ہم اردو پڑھتے ہیں تو اردو کی شروعات ہم دائیں سے بائیں کرتے ہیں. اور 50 سال, 60 سال, 70 سال کی عمر میں جب ہم دائیں سے بائیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اس طرف کے دائیں طرف کے دماغ کے سیلز جو ہے وہ بیدار ہونا, جاگنا شروع کرتے ہیں. اور جب وہ جاگتے ہیں تو ہمارے دماغ کو اور ایکٹیو کرتے ہیں. تو وہ بات مجھے پہلے سے ہی پتہ تھی کہ اردو میں یہ کشش تو ہے ہی. پھر میں نے یہ غالب کے 3 شعر کی ایجاد کے بعد میں نے اس میں میوزک کا بگار, جیسا دال میں بگار لگایا جاتا ہے یا چٹکارا دیا جاتا ہے, تو اس طرح سے میں نے اس میں میوزک ملا دی. اور میں نے جیسا جگجیت سنگھ کی غزلیں ہوئیں, غلام علی, مہدی حسن وغیرہ کی غزلوں کو اس میں ملایا. اور اس میٹر, اس بہر کے جو اشعار انہوں نے گائے تھے, ان گانوں کے ذریعے میں نے اور اپنی تھیراپی کو ڈیولپ کیا. حالانکہ میڈیکل سائنس اور ایک عام آدمی بھی اس وقت فی الحال اس کو ماننے سے انکار کر سکتا ہے, اور اس کو حق بھی ہے. لیکن میں اس پر اس لیے یقین کرتا ہوں کہ میں آلریڈی ایک جگدیش پاریک صاحب ہیں, ان کا علاج کر چکا ہوں. ان کو نیند نہیں آتی تھی, میری تھیراپی سے ان کو نیند آ گئی. اور فی الحال بھی میں ایک خاتون کا علاج کر رہا ہوں جو کیلیفورنیا میں رہتی ہیں, اور ان کو بھی 1 سال سے میں یہ تھیراپی ان کی چل رہی ہے. 1 سال پہلے ان کا جو حال تھا, آج ماشاءاللہ وہ تقریباً نارمل ہو گئی ہیں, ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہی ہیں. تو میری یہ کوشش, میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ہی تک رکھوں, اس کی مونوپولی رہے, لیکن چونکہ آج مجھے ان دونوں طاہرہ صاحبہ اور نوری صاحب نے مجھے اصرار کیا کہ میں اس پر بولنے والے لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اور لوگ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ آپ نے جیسا بتایا کہ اردو سے جیسے آپ نے علاج کرنا شروع کیا, اور غالب کے جو بہر ہے اس فائدات المفاہیم, لیکن ہم کو یہ بتائیے کہ مطلب کن چیزوں میں, مطلب ایک تو جیسے بھی جن کو نیند نہیں آتی ہو, کون ہے جو آپ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں, کس تکلیف میں کنسلٹ کر سکتے ہیں جس کا آپ علاج کرنے میں ماہر ہیں؟ دیکھیے, اس کا میں کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن اپنے طور پر جو میں نے تجربہ کیا ہے اس کے ذریعے میں کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں کا سیپریشن ہوا ہے, کسی کوئی بچھڑ گئے ہیں, یا کسی کے دماغ پر فالج یا اسٹروک کا اثر ہو گیا ہے, جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے, جو خودکشی کرنا چاہتا ہے, جو بیزار آ گیا ہے, خاندان والے اس کو زیادہ رسپانس نہیں دے پاتے ہیں, اکیلا پن ہے, تو وہ اس طریقے علاج سے اچھے کیے جا سکتے ہیں. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, میرا یہ ایک تحقیق ہے, آپ تحقیق سمجھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس تحقیق میں آپ کو کامیابی دے, کیونکہ یہ ایک بہت نایاب چیز ہوگی. جیسے کسی حکیم سے میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے دادا اس بات کی کوشش کر رہے تھے
کہ خوشبو سے علاج کیا جائے. تو میں نے کہا وہ تو آج بھی سائنس اس پہ کام کر رہی ہے. بولے میرے دادا یہ کہتے تھے کہ میں اس پہ اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ جس آدمی کو تکلیف ہے وہ لگائے گا اور کہیں جائے گا, تو جہاں جائے گا اگر وہاں پر بھی اس تکلیف کا کوئی مریض ہوگا تو اس کا بھی علاج ہو جائے گا. تو ہم نے دیکھا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو یہ ابھی کہا نا کہ آپ اس پہ لگاتار کوشش کر رہے ہیں, ہماری دعا بھی ہے کامیابی بھی ملے, اور ہم نے تو دیکھا بھی کہ کامیابی مل رہی ہے آپ کو, اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کو اسٹوڈنٹ بھی ملے. ہم نے جو آپ کا یہ نظریہ دیکھا جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو پکڑ لیا کہ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ لوگ آپ سے علاج کرائیں بلکہ اس علاج کو سمجھنے کے لیے بھی آپ سے کانٹیکٹ کریں تاکہ وہ بھی اگر سیکھنا چاہیں اور لوگوں کو اچھے اشعار سنا کر. تو اس میں آپ جب آپ سے کوئی پیشنٹ کنسلٹ کرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ مطلب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اردو جانتا ہو؟ نہیں, اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اردو جانتا ہوں. میں اس کو اردو کی بنیادی جو حروف تہجی ہے وہ میں تھوڑا سا اس کو سمجھا دیتا ہوں. اس کے بعد میں ڈائریکٹ غزلوں پر یا اشعار پر آتا ہوں. اس کے بعد ڈائریکٹ میوزک جو ہے, میوزک اٹ سیلف از اے تھراپی. بہت سی جگہوں پر صرف میوزک سے بھی علاج کیا جاتا ہے, بہت سی جگہوں پہ تو سورہ رحمان سنا کر علاج کیا جاتا ہے. بہت سے پاکستان کے اسپتالوں میں سورہ رحمان سے بھی علاج ہوتا ہے. تو موسیقی یا ترنم سے بھی علاج ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو زبان, موسیقی اور شعر و شاعری کی اس تھراپی سے لوگوں کو فیض پہنچے گا, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ اس تھراپی کے ایجاد کردہ ہیں, تو آپ اس تھراپی کو اور آگے کہاں تک لے جانا چاہ رہے ہیں؟ طاہرہ صاحبہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اب میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ آگے میں کیا کروں, کیونکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اردو کا استاد یا اردو پڑھانے والا یا اردو کا شاعر دنیا میں اکیلا نہیں ہوں. میرے جیسے بے شمار اساتذہ, بے شمار شعراء اردو پڑھا رہے ہیں, غیر اردو طبقے کو بھی پڑھا رہے ہیں. یہاں تک کہ کئی ایپس آئے ہیں اور ریختہ جیسے پلیٹ فارم ہے جہاں پر اردو پڑھائی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے, شاعری پڑھائی جاتی ہے, شاعری سکھائی جاتی ہے. ہو سکتا ہے میرے اس انٹرویو کے بعد وہ لوگ بھی اس پر سوچیں, بات کریں. لیکن میں اپنے طور پر یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میں سائنٹیفکلی, سائنسی طور پر اس کو ثابت کروں کہ اس طریقے سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے. جیسے ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے ہمارے دوست, ہمارے ساتھی ڈاکٹر نوری صاحب سے, وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو پیٹنٹ کرانا چاہیے. اب ہم شاعر لوگ, ہم کیا جانے کہ پیٹنٹ کیا ہوتا ہے اور رجسٹریشن کیا ہوتا ہے اور میڈیکل کونسل کیا ہوتی ہے. تو اگر آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو میڈیکلی طور پر رجسٹر کروائیں, اس کا پیٹنٹ بنائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے علاوہ بھی اور میرے بعد بھی اور بہت سے لوگ اور بہت سے اساتذہ بھی اس طریقے کو اپنائیں, اور ذہنی مریضوں کا, جو نیند جن کو نہیں آتی ہے ان لوگوں کا, ڈپریشن میں جو ہے ان لوگوں کا, جو تناؤ کا شکار ہیں ان لوگوں کا علاج کرائیں. اور یہ ایک ثواب جاریہ بھی ہوگا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بھلائی کا کام ہمیشہ بھلائی ہوتا ہے. جی جی. ڈاکٹر فاروق رحمان صاحب, ڈاکٹر انور نوری صاحب, آپ لوگ اوپن ایئر ٹائمز کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. میں اپنی ٹیم کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. شکریہ طاہرہ صاحبہ. اوپن ایئر ٹائمز کی پوری ٹیم کے جانب سے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ایک بڑے ہی ضروری موضوع پر ہم سے بات کی. جی. ویسے طاہرہ, تمہاری یہ جو کوششیں ہیں اوپن ایئر ٹائمز کی, جی اور تمہاری جدوجہد, تمہارا اسٹرگل, یہ سب میں نے دیکھا ہے. جی. اور اس کی دل سے سراہنا کرتے ہوئے تمہارے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گا جس کے بعد ہم جو اس گفتگو کو ختم کریں گے کہ تمہارا چہرہ چراغوں میں کون رکھتا ہے. واہ. تمہارا چہرہ چراغوں میں کون رکھتا ہے, اور ہماری طرح تمہیں آنکھوں میں کون رکھتا ہے. اور خدا کی ذات پر ہم کو یقین ہے ورنہ, خدا کی ذات پر ہم کو یقین ہے ورنہ, دیے جلا کے ہواؤں میں کون رکھتا ہے. واہ واہ واہ. یہ دیا ہمیشہ روشن رہے. اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں.